अस्सलाम वालेकुम। जुम्मतुल मुबारक का मुक़द्दस दिन है। नमाज जुम्मा से पहले मैं आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रात आसम मुनीर मोहसिन नकवी का फरमान, पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम नाकाम, खोते बने मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान, बहुत ही ख़ास व्लॉग लेकर मैं आपका अपना तारिक खान शुरू में आपसे ये गुजारिश करूँगा, आपको ये व्लॉग पसंद आने वाला है। इस व्लॉग को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा, और अगर आपको मेरा कड़वा सच पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। शुरू में आपकी खिदमत में ये भी रखूँगा, कुछ दोस्तों के जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैं ये चेहरे से निकाब उतार दूँ, तो बहुत जल्द मैं ये निकाब उतारूँगा। लेकिन ये निकाब उतारने से पहले मैं इस निज़ाम को बेनकाब करना चाहता हूँ। यही मिशन लेकर मैं यूट्यूब पर आता हूँ। मैं किसी चैनल के साथ काम नहीं करता, बिल्कुल आज़ादाना तौर पर अपनी राय देता हूँ और आप तक सच पहुँचाता हूँ, अपने बच्चों, अपने नौजवानों जो कि मेरे मुल्क का फ्यूचर हैं। तो अब ये निज़ाम जिसको मैं बेनकाब करना चाहता हूँ, आज इसी निज़ाम के निकाब में छुपे एक चेहरे ने अपने मुंह से इस निज़ाम को बेनकाब किया है, और ये अजीम हस्ती है मोहसिन नकवी आसम मुनीर। ये एक ही आदमी है, ये आगे मैं बात करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ज़रा ये सुनिए तो सही कि ये शख्स क्या कह रहा है। ये शख्स है मोहसिन नकवी, और ये क्या कह रहा है। बातें तो इसने बहुत सीखी हैं, कुछ बातें मैं इसकी सुनाता हूँ, ज़रा ये सुनिए प्लीज़। हॉल में बैठा हुआ है, वो अपना घर चलाता है। कौन सा घर है जो पहले दिन महीने का जब शुरू होता है तो वो कई लाख रुपया मकरूज हो और उसके बाद उसको कहें कि आप घर चला लो? वो घर चल ही नहीं सकता। अब इस फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये है कि हम जब अपना बजट बनाते हैं तो वो नेगेटिव में बनाते हैं, और हम बात ये करते हैं कि इस साल कितना कर्जा लेना है। अच्छा, ये आप जितने लोग बैठे हैं उनको भी पता है, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी पता है, जो गवर्नमेंट में उनको भी पता है। अच्छा, ये भी बता दूं, एक खोते दा पुत्र ये स्पीच कर रहा है जे, तो जब ये इसके आगे भी काफ़ी सारे इसके दाएं बाएं जो लोग मैं देख रहा हूँ वो भी खोते के पुत्र ही हैं। कोई खोते का छोटा नन्ना मुन्ना पुत्र है, कोई थोड़ा सा बड़ा पुत्र है। तो खोते दा पुत्र खोते दे पुत्रों से मुखातिब है। कहा यह है इसने कि मौजूदा ये इस मुल्क का निज़ाम कोलैप्स कर गया है। ये सुनिए क्या कहा है, मैं आपको थोड़ा सुनवा दूँ फिर मैं अपना तज्जिया दूँ, ज़रा ये सुनिए प्लीज़। आज है, इसके जिम्मेदार जितने हैं वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये सामने भी बैठे हैं। हाँ जी, स्टेज पर भी कुछ बैठे हैं, कुछ उसके सामने बैठे हैं। तो आगाज़ इसने ये किया कि पाकिस्तान मौजूदा तबाहाली, ज़बूं हाली, माशी बहरान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, दहशत गर्दी क्या बीमारी है जो इस मुल्क में इस वक्त है नहीं। तो कह रहा है जी कि इसके जो जिम्मेदार हैं वो जेड़े खोते दे पुत्र ने, वो मेरे नाल भी बैठे अगे ने ते ए सामने भी बैठे अगे ने। आगे की फरमाया है, ज़रा और सुनो। उसकी वजह साथ हंस रहा है। एक चीज जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही, मैं 3.5 साल हो गए इस सियासत वाले वालों में एंटर हुए। अब ये कह रहा है कि सियासत के ईवानों में मेरे 3.5 साल हुए हैं। अब ये शख्स आया कैसे, और इन 3.5 सालों में इसने क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क पर, क्या जुल्म है जो इसने किया नहीं। इल्ज़ाम किसी पे डालो, इस निज़ाम में मौजूद किसी भी चेहरे पर लगा दो, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, आपसे मेरा ये सवाल है कि इस वक्त इस मुल्क को हकीकतन रूल कौन कर रहा है। मेरी नज़र में पाकिस्तान में तमाम तर इस वक्त जो इख्तियारात हैं उनको जो इंजॉय कर रही है दो शख्स,
ایک منیر اعظم ہے اور ایک یہ محسن نقوی۔ پاکستان کے یہ بادشاہ ہیں، شہباز شریف ان کا اپنی مرضی کا لایا ہوا پپٹ ہے۔ اسے کہیں رائٹ ٹرن تو وہ کرتا ہے کلچ، اسے کہو لیفٹ ٹرن تو وہ کہے گا کلچ، اسے کہیں اباؤٹ ٹرن تو وہ پیچھے کی سمت، تو اس کا رخ بھی وہ اپنی مرضی سے وہ بدل نہیں سکتا۔ یہی بات ایوان صدر میں ایک شخص ہے جو ڈرنک کرتا ہے، ڈرنک نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں ڈرنک کرتا ہے، اور بالکل نشے میں مست، ہوش و حواس سے عاری۔ اسے کس نے ایوان صدر پہنچایا؟ اس نظام نے، وہ نظام جس میں ان دونوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، آگ اور پانی۔ آپ گزشتہ میرے پاکستانیوں، کیا تماشا، نظام کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کی خدمت میں رکھوں، دنیا میں کوئی نظام برا نہیں ہے، سارے نظام اچھے ہیں۔ ڈیموکریسی کو چھوڑیے، ایک ڈکٹیٹرشپ بھی اچھا نظام ہے، منارکی بھی اچھا نظام ہے، کوئی نظام برا نہیں ہے، سارے اچھے ہیں۔ صرف اس نظام کو چلانے والے ہانیسٹ ہوں، دیانتدار ہوں، محب الوطن ہوں، ایمان فروش نہ ہوں، ضمیر فروش نہ ہوں، تو کسی بھی نظام کو لے کر دیکھیں۔ اس کی مثال ہے یار، اس میں آپ جرمنی کا نظام کوئی اور ہے، فرانس کا نظام اور ہے، انگلینڈ کا نظام بالکل یکسر اور ہے۔ یہ یورپ کے ملک ہیں، ساتھ ہیں، بیلجیم، نیدرلینڈ ان کے ساتھ ہیں، بالکل ان کا نظام اور ہے۔ ڈنمارک یا انگلینڈ ملتے جلتے ہیں لیکن نظام الگ الگ ہیں۔ پھر آپ اسکینڈینیوین کی طرف، نارتھ کی طرف جائیں، ناروے ہو، سویڈن ہو، فن لینڈ ہو، تینوں کے نظام الگ الگ ہیں۔ دنیا میں سب سے اچھے ملک یہی ہیں میرے خیال میں۔ ٹاپ میں اگر آپ دنیا کریں تو لائف سٹینڈرڈ کے کسی بھی حساب سے وہ آئے گا، ناروے ٹاپ پہ آئے گا، سویڈن ٹاپ پہ آئے گا، فن لینڈ، آسٹریا ٹاپ پہ آئیں گے۔ نظام مختلف ہیں، تو وہ سارے نظام ان ملکوں کو ترقیاں کروا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو بھی نظام ہے، یہ آئین ہے میرے سامنے، آئین پاکستان۔ یہ آئین پاکستان کا نظام ہے۔ یہ آئین پاکستان شروع میں یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا نظام قرآن اور سنہ ہے۔ قرآن اور سنہ میں کسی کو استثناء نہیں، لیکن پاکستان کے جو حکمران ہیں، دیکھیں یہ آئین پاکستان ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہاں پر قرآن اور سنہ کا نظام چلے گا، یہ آئین یہ کہتا ہے۔ آپ نظام کی بات کرتے ہو نا، قرآن اور سنہ کا جو نظام ہے، بلکہ قرآن اور سنہ کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر اگر آپ نہ چلیں، اس صورت میں بھی جزا و سزا کا تصور ہے، استثناء کسی کو نہیں۔ لیکن یہی عاصم منیر ہے، اس نے استثناء لی ہے اپنے لیے اور اپنے جو اس کو چلا رہے ہیں ان کے لیے۔ اصل زرداری کو استثناء ہے، تا حیات استثناء ہے۔ آرمی چیف، نیول چیف کو استثناء ہے، اور اس کے علاوہ بحریہ کا جو آپ کا چیف ہے اسے بھی استثناء دی گئی ہے۔ یہ آئین کی جو لاسٹ امینڈمنٹس آئی ہیں 26، 27، یہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استثناء اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جزا و سزا کا ایک واضح تصور ہے۔ اچھے کام کرو، جنت کا رستہ، جہنم کا رستہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ اچھائی کرو، یہ جنت کا رستہ ہے، برائی کرو تو تمہاری الٹیمیٹ، تمہاری جو منزل ہوگی جہنم ہوگی۔ تم جہنم کے راستے پر سفر کر کے جنت پہنچنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا میرے پاکستانیوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ٹریول تو کریں جہنم کے راستے پر اور جائیں آپ جنت میں، تو استثناء تو ہے ہی نہیں ہے۔ جزا اور سزا کے تصور کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی نظام لے آئے نہیں چل سکتا۔ اب اس نے جو آگے آپ نے سن لی ہوگی، یہ سپیچ آپ مکمل خود ہی سن لیں۔ میں نہ کھوتے دے پتراں نوں تانوں زیادہ سناواں گا تے تسی بور بھی ہو جانا ہے۔ یہ محمد زبیر ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون ایک جنرل کا بیٹا ہے بھی، یہ ایک جنرل کا بیٹا ہے۔
اب یہ اس نظام کے حوالے سے اس نے کچھ اچھی باتیں کی ہیں، ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، 2 باتیں اس کی بھی سن لیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ نہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ پہلے 4.5 سال کا حساب دے نا، مطلب آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا 4.5 سال کے بعد یہ کہ سلوشن اس نظام میں سلوشن نہیں ہے۔ آپ تو بڑھ کے مارتے تھے، آپ تو پتہ نہیں کہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی پنجاب کے رہے ہیں، اور صرف یہ محسن نقوی ریپرزینٹس دا پریزنٹ سسٹم، جو سسٹم اپریل 2022 میں آپ نے اب وہ کہتا ہے یہ نظام، اسے یہ کرو وہ کرو، یہ نظام کو تبدیل کرو، یہ نظام بنانے والا یہ شخص ہے، اس نظام کا سب سے بڑا بینیفیشری یہی محسن نقوی ہے۔ یہ سنیں آگے محمد زبیر نے کیا کہا۔ حافظ کیا تھا عمران خان کو نکال کے کہ اب پاکستان کو ہم آگے لے کے جائیں گے، وہ 4.5 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے ہیں، اور جو ہم نے ایفرٹ کیا تھا یا جو بھی کیا تھا وہ فیل ہو گیا، وہ سولوشن دے نہیں سکتا۔ ویسا وہ اپنا فیلئر تو نہیں بتا رہے، وہ تو کہہ رہے پاکستان کی صاحب نے تو آپ ویسے ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اتنی تنزلی ہوگی، بالکل گر جائیں گے، پھر آپ کہیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں کرکٹ کے بارے میں سرجری ہوگی، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی اس کو ہٹا دیا، کبھی اس کو ہٹا دیا۔ سب سے بڑا پرابلم جو خود ہے وہ نہیں بھائی، سولوشن اگر لانا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ جو محسن نقوی نے تو یہ آپ نے سن لیا۔ اب ایک اور شخص ہے جو ہمیشہ ان کی حمایت میں، کیا اس کو کہتے ہیں اور کوئی بھی نظام چل سکتا ہے، ہائپوکریٹک یا ہائپوکریسی کا نظام تو بھائی نہیں چل سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی منافق کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کو دیکھیں تو خاص طور پر منافقین کے رول کو دیکھیں، عبداللہ بن ابی ہو یا دیکھیں، آپ منافقین کے رول کو اسٹڈی کریں، اور آج کے پاکستان کے منافقوں کو دیکھیں، آپ کو بالکل ایک نظر آئیں گے۔ یزید واقعہ کربلا کو پڑھیں، اور آج کشمیر، ہم پٹھان تو ہم پر تو ہوتا ہی ہے ہمیشہ، چلو یہ بلوچستان ہو، کے ہو، کشمیر، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ بتائیے، ذرا کمپیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب وہ شخص جو کہ اس نظام کا بہت ہی بڑا حمایتی ہے، یہ ذرا سنیں، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، یہ اس نظام پر اور محسن نقوی کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے، یہ بندہ، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، ہے انتہائی بےہودہ قسم کا گھٹیا آدمی، لیکن بہت بڑی کام کی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے۔ آج پہلی بار اس نظام کی تعریفیں، اس نظام کو سلوٹ، اس نظام سے انعام و اکرام وصول کرنے والا یہ آدمی آج یہ بھی یہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک دم آیا، جب شاعر کوئی بہت اچھی شاعری کرے نا تو وہ کہتے ہیں کیا کہنے کیا بات ہے، کیا کہہ دیا محسن نقوی صاحب نے۔ اس نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری مفت میں کون ہے؟ محسن نقوی۔ ہم کیا بینیفیشری ہیں؟ ایس ایچ او کی مارا ہے بلوچستان، کیا ہوا ہے ہمارا سارا امن و امان جس میں آپ وزیر داخلہ ہیں، کیا بنا ہے ہماری کرکٹ کا جس میں آپ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ آپ ذرا ہمیں وہ نسخہ کیمیا تو بتائیں کہ آپ نے کیا حل کیا کہ آپ کہتے ہیں یہ سسٹم فرسودہ ہے۔ بالکل ہے، ہم تو ہر روز کہتے ہیں کہ نہ یہ بیوروکریسی چل سکتی ہے، نہ سسٹم۔ ایس آئی ایف سی آپ نے چلا لیا، بڑے 5-6 شعبے ڈال لیے، کس میں آپ کو کامیابی ہوئی؟ پروگرام کرنے کے، جس طرح آج آپ نے ایک بڑا پروگرام کر لیا۔ جنرل مشرف کے ساتھ کون ٹیکنوکریٹ تھے پہلے 3 سال میں؟ یہی وہ چہرے تھے، یہی وہ فیملیاں تھیں۔ نگران دور میں کون تھے؟ یہی چہرے تھے، یہی وہ فیملیاں تھیں، جس کا آپ بھی حصہ تھے، کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ تھے، جس پہ وہ میاں عامر خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی کیا بات ہے، میں پورے پنجاب میں نہیں جا سکا۔ آپ کی ذمہ داری تو صرف الیکشن کرانا تھی۔ آپ جو کہتے ہیں کہ سڑکیں بار بار بنتی ہیں، آپ تو انڈر پاس بناتے رہے، یا صاحب نے 10 دفعہ بتایا۔ آپ اسلام آباد میں آئے، لاہور کی طرح کے وہ تنگ گلیوں والے انڈر پاس آپ نے ہمارے شہر کا بھی حلیہ بگاڑ دیا بٹھا کے۔ آپ اس کے علاوہ کر کیا رہے ہیں؟ کون سا آپ نے کام کیا حضور کہ ہم آپ کی بات پہ اس طرح سے توجہ دیں کہ جناب آپ نے بڑے کارنامے انجام دیے اور آپ سیٹ کرنے آئے تھے۔ آپ کا سسٹم تو سارا جکڑا پڑا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں ایک کمرے میں، بہت اچھی بات ہے، یہی وہ بات ہے جو اصل کرنے والی ہے، لیکن یہ ہیں وہ باتیں، یہ ہے وہ منافقانہ طرز عمل، اور اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں کہا، اگر کوئی لفظ تھوڑا بھاری میں نے کہہ دیا ہو تو آپ سے معذرت چاہوں گا۔ اچھا، وہ سوال کا میں نے جواب آپ کو دے دیا۔ جو دوست کہتے ہیں ماسک اتارو، اپنے چہرے سے نقاب اٹھاؤ، تو اب یہ نظام کو بے نقاب کرنا میرا مطلب ہے۔ جیسے یہ نظام بے نقاب ہو جائے گا، میں بھی اپنا نقاب اتار دوں گا۔ ویسے میں کافی خوبصورت، سمارٹ، ہینڈسم، ایتھلیٹک نوجوان ہوں، تو میں آپ کو دیکھوں گا تو مجھے اس بات کا بھی خدشہ تو رہتا ہے کہ مجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک خوبصورت نوجوان ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد میں نقاب اتار دوں گا۔
آپ میرے نقاب سے زیادہ میری باتوں پر توجہ دیا کریں، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور میں بات بلکہ آگے کیا بڑھتے ہیں ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ بھی ختم کرتا ہوں، دیکھیں میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، آپ اس ملک کا فیوچر ہیں۔ پاکستان کی 80 ایئرس کی جو یہ مختصر سی ہسٹری ہے اس کو دیکھیں تو ایک ہی طرح کا نظام جو ہوتا ہے وہ روایتوں کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ کنسٹیٹیوشن ہے، اس کنسٹیٹیوشن میں زندگی کی ہر بات تو نہیں لکھی ہوئی، آپ کے گھر کا نظام، آپ کی معاشرتی زندگی، اس حوالے سے یہ کنسٹیٹیوشن کچھ نہیں کہتا۔ اس حوالے سے اس کنسٹیٹیوشن میں کوئی واضح قانون یا ہدایت نہیں ہے۔ آپ نے خود یہ کرنا ہے کہ آپ کی ماں ہے اس کی عزت کرنی ہے، آپ نے خود اپنے باپ کو رسپیکٹ دینی ہے۔ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ پاکستان کا کوئی بچہ اپنے باپ کو عزت دے، اس آئین میں نہیں لکھا ہوا۔ قرآن میں ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام، لیکن اس آئین میں نہیں لکھا۔ تو آپ کہیں جی کہ میں نے اگر اپنے باپ کی بے عزتی کر دی تو کیا بات ہوا، یہ آئینی طور پہ تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو یہ ہماری دینی اقدار ہیں اور معاشرتی اور سماجی اقدار ہیں۔ اچھا، ہم جب چھوٹے تھے، کیونکہ میں تو گاؤں کا ہوں، تو ہم پٹھانوں میں یہ روایت ہے، دیکھیں گاؤں میں ہماری زمین ہے، اسے ہم کاشت کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، بوتے ہیں، تو وہاں پر بیلوں کے ذریعے سے ہل جوتا آپ پنجاب میں آج کل ٹریکٹر زیادہ آ گئے ہیں، ہمارے ان پہاڑی علاقوں میں تو ٹریکٹر نہیں جاتے زمینوں پر، آج بھی بیل ہی ہوتے ہیں اور وہ پرانا طریقہ ہی ہوتا ہے۔ تو کوئی خاص موقع ہوتا تو اللہ بخشے ہمارے دادا جی، میرے دادا جی حاجی شاہ میر خان ان کا نام تھا، تو ان کے بھائی تھے، کزن تھے، تو ہم اکٹھے 20-25 لوگ اکٹھے ہو جاتے خاندان کے۔ آج ان کا کام ہے تو ہم سارے ان کے کام کو کرتے، کل ہمارے گھر کا لگائے گا تو ہماری زمین کا مسئلہ ہوگا تو یہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کو ہم اپنی زبان میں حشر کہا کرتے تھے، سارے اکٹھے ہو جاتے، اکٹھے کھاتے۔ اور ہمیں وہ حجروں کا بھی ایک کنسیپٹ ہے، کوئی مہمان آ جائے کچھ ہو تو ہم اپنے سارے گھروں سے جو بھی ڈشز، جو بھی سادہ سودہ کھانا ہوتا، ہم اس کو سارے مل کے اس کو کرتے۔ ایک الگ جگہ تھی جس کو ہم ڈیڈی کہتے ہیں یا مہمان خانہ حجرہ۔ تو اس طرح کے یہ ہماری روایات یہ آئین میں نہیں لکھی ہوئی۔ تو اچھی روایتیں قائم کرنی۔ اب پاکستان کی اگر بات کریں، اسی نظام میں درمیان میں تھوڑے سا اچھا کوئی شخص آیا، اچھے پیجز بھی آئے، اسی نظام میں پاکستان کی ترقی تیز بھی ہوئی، اور اسی نظام نے پاکستان کا جیسے اسی نظام کے یہ وہ چہرے ہیں اے وہ کھوتے دے پتر نے اس نظام دے وچ انہاں پاکستان دا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ قرضے لے کر ملک کی اکانومی بالکل زیرو پر، دہشت گردی عروج پر، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی کہاں؟ الیکشن چوری کرتے ہو تم لوگ، بلاول آج کہہ رہا ہے کہ تم چور ہو۔ دیکھیں وہ خود بینیفیشری ہے بلاول، لیکن وہ ان کو کہہ رہا ہے چور۔ جواب میں مریم کہہ رہی ہے وہ چور۔ جاؤ تو دیکھیں درمیان میں اچھے پیجز جب آتے ہیں، عمران خان کا زمانہ نسبتاً پاکستان کی تاریخ کا ون آف دا بیسٹ پیریڈ تھا، بالکل ڈوبتی ایسے حالات میں بھی پاکستان کی اکانومی کی گروتھ 6% سے زیادہ چلی گئی تھی۔ پاکستان کی ایکسپورٹ 33% اس کے دور میں زیادہ ہوئی۔ پاکستان میں ہر صنعتی یونٹ فل ٹائم پہ چل رہا تھا، فیکٹریاں چل رہا تھا، چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی تھیں۔ آج آپ کی ایکسپورٹ بند، آپ کی اکانومی کا بیڑا غرق۔ صرف IMF دے، امریکہ دے، سعودی عرب دے، چائنا دو، بھیک مانگو کرو، اور اپنی عیاشیوں پہ وہ جو ثمرات ہیں، دیکھیں وہ جو لوٹا ہوا بھیک مانگا ہوا پیسہ اس ملک کے عوام کے نام پر، اسے بھی خود ہی ہڑپ کر لو، لندن میں جا کر دبئی میں بڑی بڑی عمارتیں بناؤ، عوام جائیں بھاگنے۔ تو یہ ہے اس ملک کا نظام۔ تو اس ملک میں نظام کو مسئلہ نہیں ہے، اس نظام کو انسان کے پتر چلائیں تو اسی نظام میں ہم ترقی کر سکتے ہیں، لیکن جب اس نظام کو کھوتے دے پتر چلائیں گے پھر اے پاکستان رب دے والے۔ اپنا رکھیے گا خاص خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اگر آپ کو میرا کڑوا سچ اچھی طرح سے ڈائجسٹ ہو جائے تو میری آپ سے گزارش ہوگی آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا مستقل حصہ بنیں۔ اللہ حافظ۔